Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quran class. आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 3 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी यानी इंसान की कहानी हम पढ़ रहे हैं। उसी का अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ। तो शुरू करते हैं। ये आपने मेरे साथ हमेशा पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह हमारा आज का प्लान क्या है? आज हम जानेंगे अपने सबसे बड़े दुश्मन को, एक ऐसा दुश्मन जिसने हमें जन्नत से निकलवाया था। आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, यानी इंसान के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। और ये दुश्मन ऐसा है जिसने हमें जन्नत से निकलवाया था, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी इंसान को जन्नत से शैतान ने निकलवाया था, और अब वो चाहता है और हर वक्त कोशिश करता रहता है कि हम वापस इस जन्नत में ना जा सकें। यानी पहले तो उसने हमें निकलवाया वहां से, और अब वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि हम वापस वहां पे ना जा सके। यानी हमसे ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह करवाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस जन्नत में ना भेजें वापस। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। हमारे इस दुश्मन का नाम इब्लीस है। इस दुश्मन का नाम क्या है? इब्लीस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, शैतान की ये तस्वीर जो है ये ख्याली तस्वीर है, यानी ये सिर्फ सोच की तस्वीर है। शैतान की कोई तस्वीर नहीं है, और शैतान को हम देख नहीं सकते। कुछ बच्चे हैं ना, वो शैतान से, जिन्नों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिन्नों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बिल्कुल होते हैं, अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात को अभी तक हम नहीं जानते, और जिन भी एक ऐसी मखलूक है जो कि गायब में है। हमारे सामने वो नहीं आ सकते, हमें वो तंग नहीं कर सकते, हमें वो हाथ भी नहीं लगा सकते ये जिन। सही, लिहाजा जिन्नों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन जो है वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें वो कुछ नहीं कह सकते। okay? तो हमारे इस दुश्मन का नाम क्या है? इब्लीस है, और इसे शैतान मरदूद कहा गया है। क्या कहा गया है? शैतान मरदूद। ये जिन्नों में से है, यानी ये जो इब्लीस है ये इंसान या फरिश्ता नहीं, बल्कि जिन है। और जिन्नों को हमसे, यानी इंसान से पहले अल्लाह ताला ने आग से बनाया था। जिन्नों को किस चीज से बनाया गया है? आग से। हमें किस चीज से बनाया गया था? हमें मिट्टी से बनाया गया था, इंसान को। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें इब्लीस और इसके चेलों के बारे में बहुत कुछ बताया है। चेले होते हैं उसके शागिर्द, उसकी बात मानने वाले, उसके जो है शैतानियत में उसका साथ देने वाले। और इसके चेलों के बारे में बहुत कुछ बताया है ताकि हम इनके वार से बच सकें। यानी इनके वार से, यानी इनके जो अटैक है, जो ये वार करते हैं हम पर, उनसे बच सके। क्योंकि ये हमें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से हम इन्हें नहीं देख सकते। अब ये फर्क है कि ये लोग हमें देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, ये हमें ये सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख सकते। ये यानी अल्लाह ताला ने ये मखलूक, समझ लो, हमारे इम्तिहान के लिए बनाई है। ये मखलूक, ओके, हम इन्हें नहीं देख सकते। ये शैतान हमें अच्छे काम करने से रोकता रहता है। यानी जब भी हमको अच्छा काम करने लगते हैं तो ये शैतान हमें रोकना शुरू कर देता है। हमारे दिल में डर, लालच और हसद जैसी बीमारियां, और हमारे जहन में शक शक और शुबहात डालता है। यानी जब हमको अच्छा काम करने लगते हैं तो ये हमारे दिल में डर डाल देता है, लालच डाल देता है। हसद हसद एक ऐसी चीज होती है कि किसी के पास कोई अच्छी चीज देखकर
بندہ کہے کہ بس یہ مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس طرح کی بیماریاں یہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی ہمارے دل میں شک اور شبہات، ان کو وسوسے بھی کہا جاتا ہے، یعنی شک ڈال دیتا ہے، شبہات ڈال دیتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، تو پھر لڑائیاں کرواتا ہے ہماری آپس میں، اور ایک برے کام کرنے کا کہتا ہے یہ ہمارا دشمن۔ ہمیں بری چیزوں کو اچھی بنا کر دکھاتا ہے، یہ اس کا ایک چال ہے کہ یہ بری چیزوں کو ہمیں کہتا ہے کہ اس کو یعنی ساتھ والے کو تنگ کرو، اس کو کک لگاؤ، اس کو تھپڑ مار دو، اس کو دھکا دے دو، اور یہ کہ یہ گرے گا تو مجھے مزہ آئے گا۔ یہ ہمیں بری چیزوں کو، غلط باتوں کو اچھی بنا کے دکھاتا ہے، یعنی وہ کام ہمیں اچھے لگتے ہیں، برے کام بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو جب ہمیں شیطان یہ دکھا رہا ہوتا ہے اور برے کام کرنے کا کہتا ہے، یعنی یہ کیا کرتا ہے، اچھی چیزوں کو، بری چیزوں کو اچھی بنا کر دکھاتا ہے اور برے کام کرنے کا کہتا ہے تاکہ ہم برائی کریں۔ چلیے اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ اس کی چالوں سے بچ سکیں۔ اس کو سمجھنا، اس دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں آگے پڑھتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کلاس میں سبق نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے 32 اور 31 اور 32 پڑھی تھی۔ یہاں پہ کیا فرمایا گیا؟ کالا، کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو ان سب چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے ان سب کے نام، یعنی آدم نے، کالا، تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ جانتا ہوں میں ہر چھپے کو آسمانوں میں اور زمین میں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں میں جو تم دکھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور وہ غرور میں تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی انکار کرنے والے کافروں میں سے، یعنی وہ پہلے سے ہی انکار کرنے والے کافروں میں سے تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ ہماری دشمنی کا آغاز تھا، یعنی یہاں سے ہماری دشمنی شروع ہوئی تھی۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین میں ہر چھپی چیز کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے ہر غیب کو جانتا ہوں، ہر چھپی چیز کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ ان فرشتوں میں ابلیس بھی تھا، یعنی اس وقت وہاں پر ابلیس بھی تھا جو کہ جن تھا، یعنی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ انسان بھی نہیں تھا، بلکہ وہ جن تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کے دل میں غرور تھا، یعنی غرور چھپی ہوئی چیز تھی نا، لیکن اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ ابلیس کے دل میں کیا ہے۔ ابلیس کے دل میں غرور تھا، اس کے دل میں انسان کے لیے نفرت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی تھی اور انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کرو، یہ میرا خلیفہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی، رتبہ دیا
اور اپنا خلیفہ بنایا تو فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی سب جب فرشتے سجدے میں گر گئے تو ابلیس جو ہے جو جن تھا وہ کھڑا رہ گیا۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی سجدے کا حکم تو دیا گیا تھا فرشتوں کو، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جی کہ آپ نے تو مجھے کہا ہی نہیں، آپ نے تو فرشتوں کو کہا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ غلط جواب تھا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اور یعنی وہ غرور میں تھا۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ، آج ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں جانا۔ اور یہ اس میں الحمدللہ والی، اللہ کے شکر والی کون سی بات ہے؟ وہ یہ کہ دشمن کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو جو بندہ نہ جانے، جو بندہ نہ پہچانے، وہ ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ تو دشمن کے بارے میں جاننا بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے بارے میں جانا کہ وہ ایک جن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور آدم کو یعنی انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ ابلیس کے اس جواب پر اسے وہاں سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان یعنی ایسا جو اپنے رب کی رحمت سے بالکل مایوس ہو، ایسا کر دیا گیا۔ یعنی اسے ایسا کر دیا گیا کہ جو اپنے رب کی رحمت سے بالکل مایوس ہو۔ شیطان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو، اس کو کوئی امید نہ ہو۔ شیطان کا گناہ غرور تھا، تکبر تھا۔ غرور اور تکبر ہم معنی الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا اور بہتر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ کتنا جاہل ہے نا یہ، کتنا اس کو اتنی عقل نہیں کہ جس رب نے بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے، یا رب نے جس کو عزت دینی ہے وہ عزت والا ہے، یا تم اپنی خود سے عزت لے سکتے ہو۔ تو یہ جاہل تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی یہ کیا کہہ رہا تھا۔ کیا ہم اپنے آپ، اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو بہتر اور بڑا تو نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ شیطان کی سوچ یہ تھی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بہتر سمجھنا، یہ شیطان کی سوچ تھی۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو بہتر اور بڑا تو نہیں سمجھتے؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ بڑا اور بہتر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے۔ ہم غرور نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی جس کو رب کوئی طاقت عطا فرمائے، جس کو رب کوئی عزت عطا فرمائے، وہی عزت والا اور وہی طاقت والا ہوتا ہے، خود سے انسان نہیں کوئی بڑا ہوتا۔ اپنے دشمن کو جان لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہم شیطان کے بارے میں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی اگلے کچھ لیسن کے جو کچھ حصے اور شیطان کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم پوری طرح اس کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ چلے الحمدللہ، آج کے لیے یہی کافی ہے، اور آج کی ہماری دعا ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے جو وار ہیں، شیطان کی جو چالیں ہیں، ان سے بچنا نصیب فرمائے اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ کا ہوم ورک، آپ کا کلاس ورک کیا ہے؟ 4 سوال آپ نے بنانے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آج جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ 4 لوگوں تک آپ نے پہنچانی ہے، رائٹ، ہمیشہ کی طرح۔ اور اس میں کمزوری نہ کیا کریں، یہ لازمی ہے، یہ جو کام ہے یہ لازمی ہے، اس کو فرض سمجھ کے کرنا ہے آپ نے، لازمی 4 لوگوں کو آپ نے بتانا ہے۔ چلیں شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔